जनाब इंसार बिलाखिर ख़त्म हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी पे दस्तखत कर दिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं और ये तैनाती जो है 5 साल के लिए हुई है। फील्ड मार्शल मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं और उनकी मुलाजमत में तोसी का इतलाक़ इनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। इस आम तरीन नई तैनाती के बाद वो तमाम क़यासराइयाँ और अफवाहें जो हैं अस खुद दम तोड़ गईं जो नोटिफिकेशन में चंद रोज़ा ताख़ीर की वजह से जारी थी। फील्ड मार्शल ने ऐवान सदर में साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी सब ठीक है और आपके सामने है। उन्होंने कहा कि चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जा रही हैं और अब पाकिस्तान ऊँची उड़ान की तरफ जाएगा। दिफाई माहिरीन अफवाज पाकिस्तान के कमांड स्ट्रक्चर में तब्दीली को दौर हाजिर की जदीद जंगों को मौसर तरीके से लड़ने के लिए ज़रूरी और नागुज़ीर करार दे रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पाकिस्तानी फ़ौज के तीनों विंग्स में मरकज़ियत और दौरान जंग जल्द और मरबूत फैसला साजी के लिए अहम करार दी जा रही है। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ जेल में कैद इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और ज़्यादा सख्त होता दिखाई दे रहा है। आज वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने मुश्तरका और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की जेल में मुलाकातों से मुताल्लिक़ बातें हो रही हैं। बकौल आज़म नज़ीर तारड़ साहब के इमरान खान से मुलाकातों का मामला जो है वो सूबाई हुकूमत का है और जेल मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ एक मुलाकात होती है। उन्होंने ये भी कहा कि कैदी को सियासी बातें करने की इजाज़त नहीं। पीटीआई को किसी ने ख़त्म नहीं किया, उन्होंने अपने आप को खुद ख़त्म किया है। उन्हें भी कुछ समझाए कि खुदा के लिए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मार। जेल मैनुअल के मुताबिक एक रूल 265 है, वो कहता है कि एक चिट्ठी लिख सकते हैं या एक मुलाकात कर सकते हैं हफ्ते में। जो डिस्कशन होनी है वहाँ पे वो पॉलिटिकल मैटर्स शैल नॉट बी अलाउड। जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर होता है वो अगर समझे वो भी उस मुलाकात को टर्मिनेट भी कर सकते हैं और आइंदा मुलाकातों को रोक भी सकते हैं। तो जनाब पीटीआई बतौर सियासी जमात तहलील हो चुकी है और दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कहा कि जी जेल के सामने सर्कस की इजाज़त अब नहीं दी जाएगी और जेल के बाहर तमाशा लगाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती है। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। वायलेशन करने वाले किसी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं है। आप ऊपर से उतरे हैं कि आप वहां बैठ के भी आप रियासत को कहते हैं कि जी हम गिरा लेंगे। तो मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी सियासत में हिद्दत का वही आलम है, बल्कि अब तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत पर दबाव में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर दिफा मोहतरम खुर्रम दस्तगीर खान साहब, फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर सियासतदान और साबिक़ जो हैं गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोनों मेहमानों को वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। खुर्रम साहब, क्योंकि आप वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं, पहला सवाल आपसे ही करते हैं कि समरी जो है वो सदारती महल में भिजवा दी गई है और ज़ाहिर के ख़िलाफ़ तवक्को भी ये बात नहीं है। इसके बाद वो क़यासराइयाँ वो फाहें जो हैं दम तोड़ जाती हैं। ये बताइए कि इस तब्दीली का जो कहते हैं ना कमांड स्ट्रक्चर में जो तब्दीली हो रही है इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई जनाब? जी, सबसे अहम बात यह है कि जब जो पार्लियामान ने अभी 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की है उसके मुताबिक फिर जो मजाज अथॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक बाकायदा अपना जो समरी है वो सदर साहब को अरसाल कर दी है। इस सारी जो एक्सरसाइज है उसका मकसद ये है कि जो कमांड है उसके अंदर नंबर 1 एक इस्तेहकाम आएगा जी। दूसरा ये है कि जो जदीद तकाज़ों के तहत पूरी दुनिया में अब ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की या उस नाम से मिलते जुलते जो टाइटल के जरिए एक पोस्ट कायम की जा रही ताकि जो नई 21वीं सदी की जंग है जो कि बैक वक्त मिसाइलों से और ड्रोन से और जमीन पर लड़ी जानी है और हवाई जहाजों से लड़ी जंगी जहाजों से लड़ी जानी है, उसके लिए जिस किस्म की कोऑर्डिनेशन दरकार है उसकी तरफ हमने कदम उठा दिया। हमने एक तजर्बा किया जो 1973 के आइन में जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का था, वो तजर्बा जो है वो इतना कारगर साबित नहीं हुआ। तो कोशिश यही होगी कि अब जो नई तब्दीलियां लानी है स्ट्रक्चर में, और अब जनरल आसिफ मुनीर का बाकायदा तकर्रुरी की जो सिफारिश है वो कर दी गई है कि वो इसको सही से देखेंगे। पाकिस्तान की अफवाज ने
پچھلے 20 سالوں میں بہت زیادہ جنگیں لڑی ہیں، خاص طور پہ اپنے ملک کے اندر تو دہشت گردی کے خلاف جنگ پہلے لڑی تھی، اب دوبارہ لڑ رہے ہیں. اس کے جو سبق ہیں وہ بھی شامل کرنے ہیں اس جو نئی جوائنٹ ڈیفنس فورس کمانڈ ہوگی، کہ ہمیں بار بار اس کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آف کورس جو لارجسٹ چیلنج ہے ہندوستان کا، اس سے نمٹنے کے لیے بھی اب ایک بھرپور اور مربوط تیاری کرنی ہے. درست. زبیر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہمارے وفاقی وزراء نے بڑی سخت لب و لہجہ آج عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے استعمال کیا ہے، اور یہ رد عمل نظر آ رہا ہے کہ جب عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد جس قسم کا ایکس کے اوپر بیان آیا عمران خان صاحب کے نام پر، اس کا ایک رد عمل یہ نظر آ رہا ہے. تو بہت سارے تجزیہ کار، خود پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا سوشل میڈیا ہے وہ خود کہتے ہیں نا خود ساختہ قسم کے جو ہے زخم لگاتے ہیں ان کی جماعت پر، ان کی سیاست پہ. جی ایک تو آپ نے جو انٹروڈکشن خرم کا کروایا تھا، کیونکہ میں ان کا بہت مداح ہوں، تو میں اس لیے اس میں اضافہ کرنا چاہتا تھا کہ فورن منسٹر بھی رہ چکے تھے. جی وہ کیونکہ دفاعی معاملات سے میں نے بات شروع کرنی تھی، تو دفاعی تو تھی، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ذہنوں پہ نظر معیشت پر بھی، دفاع پر بھی اور فورن پالیسی پر بھی رہی ہے. آئی تھنک آئی ووڈ ہیو بین ویری ہیپی ٹو سی ہم ایز فورن منسٹر. اینی ویز پوائنٹ جو آپ نے اس کا عمران خان کے حوالے سے کیا ہے یا سیلف انفلکٹڈ ڈاؤن کے حوالے سے، دیکھیں میرا پہلے دن سے اور آج بھی یہ موقف ہے کہ یہ جو صورتحال ہے جو عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، اس کی شدت بہت زیادہ ہے، اور یہ اس میں دونوں کا سروائیو کرنا پاسبل نہیں ہے. اس کی نوعیت یہ ہے. بہت سے لوگ بہت سی سجیشن بھی دیتے ہیں کہ جی اگر ان کا سوشل میڈیا چپ ہو جائے عمران خان کے لیے شاید حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ایک تو مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کیونکہ بڑے بڑے وزراء بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، کہ جی وہ اگر وہ اپنے خاموشی اختیار کر لیں، ان کا اگر ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جائے، اگر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ اندر بند ہیں کیوں. اس لیے ہیں کہ وہ اس قسم کے ٹویٹس کرتے ہیں، یا ان کی سوشل میڈیا ٹیم بڑا اگریسو نیچر کی سوشل میڈیا پر اپنے پوائنٹ آف ویو دیتی ہے، یا ان کے جو دوسرے جیالے ہیں جو لانگ مارچز کرتے رہے ہیں، یا ان کے اوپر جینوئن مقدمے. اگر جینوئن مقدمے تو رانا ثناء اللہ یہ کہنا کہ جی اگر آج بھی وہ باہر آ سکتے ہیں اگر وہ خاموشی اختیار کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیز آر آل پولیٹیکل. اینڈ لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. ہماری پوری تاریخ میں چاہے وہ 1950s اور 60s، چاہے وہ غفار خان تھے یا جی ایم سید تھے، یا 1960s میں جن لوگوں کو بند کیا ہوا تھا ایوب خان نے یا ضیاء الحق نے جن کو بند کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر نواز شریف کے خلاف مقدمے بنے، ان کو ایگزائل میں بھیج دیا گیا، ان کو جیل ٹرم ہوئی، 3 دفعہ باہر نکالا گیا. بے نظیر کے ساتھ یہ ہوا، زرداری صاحب کے ساتھ یہ ہوا، اب عمران خان. there has been an Imran Khan in all our history, whether in the form of Benazir, whether in the form of Asif Zardari, Nawaz Sharif, Ghaffar Khan, Sheikh Mujibur Rahman. ایک جو پاپولسٹ لیڈر ہوتا ہے اس کے اوپر توپوں کا رخ ہوتا ہے. میں چاہوں گا اور پھر وہ جی یہ آپ نے کئی بہت سارے اہم نکات اٹھا دی. میں چاہوں گا خرم صاحب، یہ جو میرے خیال میں ان کی گفتگو میں کچھ سوال بھی ہیں، اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں. جی کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس 13 سال سے پاکستان کے ایک صوبے کی حکومت ہے. 4.5 کروڑ پاکستانیوں کی زندگیاں محفوظ کرنے کی اور بہتر کرنے کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے. اگر وہ اس ذمہ داری کو ترجیح دے کر آغاز کریں گورننس کی جو سیریسنس ہے، اور اس کے دوران جو پھر انہیں وفاق سے تعاون درکار ہے اس پر گفتگو شروع کریں، تو وہ صحیح اور ٹھوس آغاز ہوگا جو سیاسی بہتری جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں.
اگر وہ چاہتے زبیر صاحب جس پریمس کے اوپر بات کریں کہ وہ جو مقدمات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیا مقدمات جو ہیں واقعی اتنے مطلب کہتے ہیں نا کہ مضبوط مقدمات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں, کیا ان کا قصور کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ ان کا وہ تھا. جی دیکھیے عدالتوں نے جو اب فیصلے دیے ہیں وہ ہم عدالتوں پر تو کوئی کرٹیسائز نہیں کریں گے. عدالتوں کے حالات پاکستان میں جس طرح انہوں نے بیان کر دیا ہے جس طرح کے تھے, عمران خان پہ جو سب سے سنجیدہ کیس ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس ایک امانت آئی تھی 190 ملین جو آج کوئی 60 سے 65 ارب روپے بنتے ہیں پاکستان کے عوام کی. انہوں نے وہ امانت پاکستان کے عوام کو دینے کی بجائے اس شخص کے حوالے کر دی اور جس نے اس کو استعمال کیا اپنا جرمانہ سپریم کورٹ کو ادا کرنے کے لیے. تو یہ جو امانت میں خیانت ہے یہ اس کی وجہ سے اس وقت پابند فراصل ہیں اور اس کی کوئی آج تک ایکسپلینیشن سمجھ نہیں آئی کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ بطور جرمانہ سپریم کورٹ جو کہ پاکستان کے عوام کا حق تھا وہ بطور جرمانہ سپریم کورٹ میں کیسے جمع ہو گئی. تو یہ جو ایشوز ہیں ان کو اس کی بحث کی بات ہی لوگ کہتے ہیں بھئی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے نا, وہ پیسے تو پڑے ہوئے, کوئی غائب نہیں ہو گئے, ان کی جیب میں نہیں آ گئے. نہیں دیکھیے نہیں, آپ گورنمنٹ کی مد میں آیا ایک شخص کا جرمانہ ادا کرنے کے لیے, وہ عوام کی مد میں نہیں آیا. اصل تو سوال یہ ہے کہ وہ عوام کا پیسہ تھا جو جرمانہ ادا کرنے کے لیے ادا کیا, تو لہٰذا وہ عوام کا پیسہ جو ہے وہ تو عوام کے پاس نہیں آیا. چلیں عدالت کے معاملات میں چاہوں گا زبیر صاحب, یہ جو آپ نے تاریخ تناظر کی بات کی کہ ہمیشہ ایک پاپولس لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک مطلب ہے سامنے ہوتا ہے, نشانے کے اوپر ہوتا ہے, لیکن جو لوگ پاکستان کی سیاست کے میٹرکس کو سمجھتے ہیں اس میں پھر جس طرح کی لوگ بالکل صحیح وہ کہتے ہیں ان کو اجتماعی کرتے ہیں کہ جناب جس طرح کا پوسچر لے رہی ہے پی ٹی آئی تو وہ اپنے ایک خودکش راستے پہ چلی گئی ہے کہ جب آپ ملک کے سب سے مضبوط انسٹیٹیوشن کے ساتھ اپنے سینگ پھنسا رہے ہوں, اور وہ تو جو تاریخ رہی ہے اس کے اندر اس میں تو ہمیشہ سے نقصان ہوا ہے, ملک کو بھی نقصان ہوا ہے جب ظاہر ہے کہ ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی اور ایک مطلب مضبوط ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں, تو یہ ذمہ داری سیاسی لوگوں کی ہوتی ہے نا کہ اس آنچ کو کم کریں. بالکل صحیح بات ہے, لیکن اگر ہم ایک اچھے مہذب کنٹری میں بیٹھے ہوں اور ہم یہ اسٹڈی کر رہے ہوں کہ وائی از پی ٹی آئی ریئیکٹنگ دا وے اٹ از, تو جہاں بہت سی چیزوں میں ان کو قصوروار ٹھہرائیں گے تو ہم یہ بھی پہلے سمجھیں گے کہ واٹ لیڈ ٹو دس. جس طرح ایسٹ پاکستان میں جب کرائسس شروع ہوا تھا, سول نافرمانی مجیب الرحمان نے اناؤنس کی تھی, تو آج ہم سب کو سمجھ آتی ہے کہ جی وہ اس لیے سول نافرمانی انہوں نے شروع کی تھی کہ ان کا مینڈیٹ آپ نے ریفیوز کر دیا تھا آنر کرنے کے لیے. اب یہاں 2024 میں ایک الیکشن ہوا, آپ نے مینڈیٹ ریفیوز کر دیا. پنجاب اسمبلی عمران خان نے صحیح توڑی غلط توڑی وہ ایک الگ کہانی ہے, کیونکہ ایک بھی پی ایم ایل این کا لیڈر کوٹ نہیں کیا تھا کہ جی اس نے اسمبلی غلط توڑی ہے. کے پی اسمبلی توڑی, آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے تھے, پوری کے پورے سارے کولیشن پارٹنرز نے مل کے انشور کیا کہ سیریس ترین کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کریں اور الیکشن نہ کرائیں. پھر اس کے بعد آپ نے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں الیکشن کرانے تھے جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن تھے, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ جی لیڈر باہر سے آ جائیں, عمر بندیال ریٹائر ہو جائیں, قاضی فائز صاحب آ جائیں. مطلب لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ جو آپ نے کیا, اگر انصاف ان کے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اتنی اگریسو پالیٹکس نہ کریں تو پہلے تو مجھے بھی شک ہے کہ بھئی اگلا الیکشن بھی جو ہوگا وہ اسی طرح سے ہوگا. ایک چیف الیکشن کمشنر ہے who is disputed by the majority of the people of Pakistan and he still remains despite his tenure expiring. اب آپ کو اتنا پسند ہے کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب اچھے طریقے سے بہیو بھی کریں اور اپنی پالیٹکس بھی کریں اور کے پی کی حکومت بھی چلائیں. بھائی اگر آپ یہی مینڈیٹ اگر آپ نے جو مئی میں میں نے کہا تھا کہ جب آپ نے وکٹری اچیو کی تھی, ریمارکیبل وکٹری اگینسٹ انڈیا, تو اس وقت جس کا جو حق تھا اگر اس وقت اس کو واپس دیا جاتا یا کوئی فارمولا نکالا جاتا کہ جی واٹ از دا وے فارورڈ, واٹ آر وی آسکنگ, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. کیا 2024 کے پی ایم ایل این کے لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ 2018 میں کیا ہوا تھا؟ بھائی 2018 ایک تو میرے سے نہ پوچھا کریں, 2018 میں جب غلط ہوا تھا تو میں سب سے آگے کھڑے ہو کے اس کو ڈیناؤنس کر رہا تھا. درست, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم نے جدوجہد اس لیے کی تھی کہ یہاں ہیومن رائٹس کا خیال کیا جائے گا, یہاں ایک ایسی مہذب سوسائٹی کا, جی وہ شاہد خاقان کو اندر بند کیا تھا تو جی انہوں نے بند کر دیا, ایک یاسمین راشد کو آپ نے بند کیا ہے, ان کے ورکرز کو, اور جس طرح سے جس بروٹیلٹی سے کیا جاتا ہے.
اچھا مجھے خطہ کلامی کرنے دیں خرم دستگیر صاحب، یہ جو ایک مطلب امپریشن ہے بڑا ایک کہتے ہیں عمومی تاثر گیا ہے پوری دنیا میں بھی ملک میں بھی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے پسپا ہوئی ہے، وہ پیچھے ہٹی ہے، انسانی حقوق جو ہیں وہ داؤ پہ لگ گئے ہیں، وہ کمزور ہوئے ہیں، تو یہ تمام ایشوز ہیں۔ اچھا ساتھ ساتھ جیسے آج کی میں پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا تو لگ یہ رہا تھا بہت زیادہ غصہ اس بات پر ہے کہ جو جیل سے بیانات دیے جاتے ہیں اور ان پہ جب بھی کہا گیا کہ جی سیاسی گفتگو نہ کریں۔ اب سیاستدان ظاہر ہے کہ سیاسی گفتگو ہی کرے گا، ماضی میں لوگ جیل میں جاتے تھے تو سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، آواز اتنی ایمپلیفائی نہیں ہوا کرتی تھی، اب ہو رہی ہے، تو کیا یہی طریقہ ہے کہ جناب بالکل آپ سینسر کر دیں چیزوں کو، یا آپ تھوڑا سا کہتے ہیں ہوا کو آنے دیں، مطلب ہے ان کا بھی ایک نکلتا رہے جو پینٹ اپ اینگر ہے؟ جی دیکھیے اصل میں ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم نے جو گورننس کے ایشوز ہیں اس پر تنقید نہیں کرنی، ہم نے براہ راست اداروں کے سربراہوں پر تنقید کرنی ہے، ہم نے ان کو گند میں گھسیٹنا ہے، ورنہ تو گورننس کے ایشوز پر تنقید کرنے میں کوئی کسی کو رکاوٹ اور قدغن نہیں ہے۔ لیکن یہ جو انسسٹنس ہے کہ ہماری جو اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم ادارے کے سربراہ کو گند میں نہیں گھسیٹیں گے تب تک ہماری اظہار رائے کی آزادی جو ہے مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ گورننس کے اوپر فوکس کر کے بہت مٹیریل ہے جس پہ یہ بات کر سکتے ہیں، اور وہاں سے پھر کہوں گا کہ کے پی کی جو گورنمنٹ ان کے پاس 13 سال سے ہے اس کو سنجیدگی سے لے کر آغاز کریں تو گفتگو بھی ہوگی اور بہتری بھی آئے گی، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا چیلنج ہے کہ 12 اضلاع میں ان کی حکومت نہیں ہے، ان کی ریٹ نہیں ہے، اس کو اگر وہ کہیں گے جی فیڈرل گورنمنٹ آج سے آ کر مل کر ہم اس میں اپنی ریٹ ریسٹور کرتے ہیں، یہ سارے ایشوز جو ہیں میں اس بات کو ویلکم کروں گا۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر ایل ایف سی کمیشن میں ہمیں جب بلایا جائے گا تو ہم اس میں شرکت کریں گے۔ تو یہ جو ڈائیلاگ کا ایشو ہے اس کو اگر ہر فورم جو اویلیبل ہے ان کا حق ہے بطور کے پی گورنمنٹ کا آنے کا، وہ اگر اس کو استعمال کریں تو اس ڈائیلاگ سے ہی بہتری نکلے گی۔ ادارے کے سربراہوں پر براہ راست اخلاقی حملے کرنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ زبیر صاحب یہ تو بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، یہ جو ابھی خرم دستگیر صاحب نے نشاندہی جس کی یہ تو ہے کہ آپ اپنا ہدف جو ہے اپنی لڑائی تو ہے وہ تو صحیح اس میں لڑتے ہیں نا، تو یہ چیزیں جو جس کو لوگ کہتے ہیں جی ایڈونچرزم ہے، خود ان کی پی ٹی آئی کی صفوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے، بے شک کھل کے نہ لوگ کہہ رہے ہوں، تو ایشو تو ہے جی۔ لیکن آئی تھنک خرم کو شاید پتہ نہیں کہ حالات کتنے خراب ہیں۔ اگر خرم سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ، میں نے تو کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا، اداروں کی تو میں نے بات ہی نہیں کبھی کی ہے، اور ابھی بھی ایک پروگرام میں میں ہمیشہ ابھی بھی انفیکٹ میں نے کہا تھا کہ مئی میں جو ہم نے زبردست وکٹری حاصل کی، اگر میرے جیسا بندے کے لیے ڈرانا دھمکانا بند نہ ہو تو آپ خود بتائیں کہ کس قسم کا پاکستان ہمیں چاہیے۔ پی ٹی آئی کو تو چھوڑ دینا، کوئی کرٹیسزم نہیں ایکسیپٹیبل ہوتا خرم، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ The situation is so bad کہ ہمارے لیے آ کے ایک نارمل، I think I am one of those persons جو کہ اگر کرٹیسائز کرتا ہے کچھ فیکٹس لے کے کرتا ہے، کچھ آرگومنٹس کے ساتھ کرتا ہے، I may be wrong in many things، بٹ اگر میرے جیسے بندے کو بھی آپ پالیٹکس سے ڈرا دھمکا کے، آپ دیکھ لینا، آپ اسد عمر کا ایگزامپل لے لیں، آپ شیری مزاری کی ایگزامپل لے لیں، are they not educated people, are they not good people, they came from non political backgrounds، انہوں نے سیاست کی، ان کو کیوں فورس کر کے آج وہ کیوں خاموش کر دیا گیا؟ ہم تو ہنس کے بلکہ مذاق کر کے ختم کر دیتے کہ وہ ڈر گیا۔ بھائی ہر ایک کی اپنی ریزیلینس ہوتی ہے، آپ کا ماحول کیوں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو ڈرایا جائے؟ اچھا یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا خرم صاحب انہوں نے، ہمارے زبیر صاحب نے، اور ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں ان کا کوئی مجھے بھی کوٹ کر رہا تھا کہ اقوام متحدہ کے کوئی مینڈیلا رولز ہیں 122 کے قریب، اس کے اندر اس کی وہ ہیں، پاکستان نے بھی اس پہ دستخط کیے ہوئے، آپ کے خیال میں یہ جو ابھی دیکھیے وہ سیاسی قیدی تو نہیں ہے نا، ان کے اوپر پاکستان کے قوانین اور پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت کرنے کا جرم ثابت ہوا اور ان کو سزا ہوئی، تو وہ سیاسی قیدی نہیں ہے، لیکن وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور اس کے تحت وہ ان کو انسٹرکشنز یا جو بھی ایشو کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ ان کو جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ دوسری سیاسی قوتوں کے ساتھ گفتگو کا آغاز پارلیمان میں حکومتی سطح پر جب تک یہ نہیں کریں گے اور تمام فوکس اس پر ہوگا
کہ کسی طرح افواج پاکستان کو ہمیں نیچے گرانا ہے، ان کے لیے بہتری کا راستہ نہیں نکلے گا. تو پاکستان کا پارلیمان جو ہے ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا ابھی جب 27ویں ترمیم کے پیسج کے دوران کہ وہ ان کے جو لیڈرز تھے وہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں چاہے 3 گھنٹے کی تقاریر کرتے ہیں لیکن اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کلیئرلی سامنے لاتے کہ جی ہم اس لیے اس کے خلاف ہیں. لیکن ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے یہ کہ سیریس آرگومنٹ کرنے کے ہر وقت ایک انتشار اور بلوے کی فضا قائم رہے. میں چاہوں گا ایک بریف سے کیونکہ سیگمنٹ میں نے ریپ اپ کرنا ہے اپنا زبیر صاحب، اس پہ آپ کامنٹ کیجئے کہ یہ جو ہے شکایت کہ جی سیاسی آنچ کو کم کیا جائے، اعتدال لایا جائے. حکومت یقیناً اس کے پاس طاقت ہے، لیکن اگر خود حزب اختلاف بھی سوچے کہ وہ کیا اس چیز میں پہل کاری کر سکتی ہے، ایک تجویز تو بڑی معقول سی لگ رہی ہے خرم صاحب کی. نہیں، خرم صاحب کی تجویز بالکل معقول ہے، لیکن آئی تھنک خرم صاحب کو شاید احساس نہیں ہے کہ واٹ آر دا اسٹیکس اینڈ واٹ از گوئنگ بیہائنڈ دا سینس. وہ صرف وہ دیکھ رہے ہیں جو کہ سامنے نظر آتا ہے. 27ویں امینڈمنٹ پر شدید رد عمل تو ہونا چاہیے تھا، جتنا ہوا ہے اس سے تو بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا. جب آپ نے ایک عدالت کا نظام ایسا بنا دیا جس کا چیف جسٹس پرائم منسٹر اناؤنس کریں گے تو وہ باقی بچا کیا؟ عدالت کو ختم کر دیا، الیکشن کمیشن کو ختم کر دیا، پیکا لاز لا کے میڈیا کو ختم کر دیا. پوائنٹ نوٹڈ زبیر صاحب. میں خطا کلامی کروں گا، مجھے کہا جا رہا ہے میں سیگمنٹ کو ریپ اپ کروں. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، محمد زبیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو کچھ بات NFC کا پہلا اجلاس ہوا ہے اس پر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کا افتتاحی اجلاس وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں آج منعقد ہوا اور ذرائع کے مطابق انتہائی خوشگوار ماحول میں ابتدائی گفتگو ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں 6 سے 7 ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان میں سابق فاٹا کے معاملات پہ الگ ورکنگ گروپ بنانے کا بھی فیصلہ ہوا ہے. ظاہر ہے کہ وفاق اور صوبوں کے نمائندے سبھی کچھ نہ کچھ الگ الگ اہداف لے کر اس افتتاحی اجلاس میں شریک ہوئے. وفاق کا ہدف موجودہ NFC کے فارمولے میں ایسی تبدیلی لانا ہے جس کے نتیجے میں وفاق پر شدید جو مالی دباؤ ہے اس میں کمی واقع ہو اور اس کے پاس ذرا سا فسکل سپیس آ سکے. لیکن یہ ہدف جو ہے کہنے میں آسان اور حاصل کرنے میں بہت مشکل ہے. صوبے قومی وسائل میں 57.5% کے حقدار ہیں اور وہ کسی طور پہ اس میں کٹوتی کے لیے تیار نہیں. 18ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے بھی وفاق کے جو ہیں اس معاملے پہ ہاتھ جو ہیں بڑی حد تک بندھے ہوئے ہیں. اس لیے 11ویں قومی مالیاتی کمیشن میں ناک کو گھما کر پکڑنے کی کوشش کی جائے گی. ذرائع کے مطابق مسائل کی نئی تقسیم کے لیے کم از کم 2 فارمولے جو ہیں زیر غور ہیں اور مزید بھی ہو سکتے ہیں. وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھیجے گئے ورکنگ پیپر ری وزٹنگ NFC ایوارڈ میں 2 مختلف منظرنامے پیش کیے گئے ہیں. پہلے فارمولے کے مطابق جو ہے قابل تقسیم محاصل میں سے پہلے 2.5% کٹوتی دہشت گردی کے خلاف جنگ، واٹر سیکیورٹی، سول آرم فورسز اور آزاد کشمیر و گلگت بلتستان کی گرانٹس کے لیے کر لی جائے، جس کے بعد جو بھی بچے اس کو جو ہے موجودہ شرح کے مطابق 57.5% صوبوں اور جو ہے 42.5% جو ہے اس میں سے وفاق کو مل جائے. اور جو دوسرا فارمولہ ہے اس پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اخراجات ہیں وہ قابل تقسیم محاصل میں سے پہلے منع کر لیے جائیں اور پھر جو بچ جائے وہ اسی حوالے سے جو ہے صوبوں میں اور وفاق میں جو ہے تقسیم ہو جائیں. ان میں سے اگر کوئی بھی جو تجویز جو ہے منظور ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی جو وفاق کے پاس جو ہے وہ 11 سے 12% کی ان کے پاس جو ہے فسکل سپیس آ جائے گی، لیکن وہ فوراً نہیں آئے گی. اس کا کم از کم 2030 تک ان کو انتظار کرنا پڑے گا، گریجولی ہوگا. لیکن کیا صوبے جو ہیں وسائل کی دیکھ کو چھوٹا کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے؟ یہ پاکستانی سیاست کے منظرنامے میں بڑا ایک سلگتا ہوا سوال ہے. وفاق کا کہنا ہے کہ جی قرضوں کی ادائیگی اور دفاعی اخراجات کے بعد اس کے پاس ترقیاتی کاموں اور سماجی تحفظ کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں، اور یہ صورتحال جو ہے وہ مسلسل پاکستان کو مالی بحران اور IMF پروگرامز کی طرف دھکیل رہی ہے. لیکن موجودہ NFC کا صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کا فارمولہ بھی جو ہے وہ بھی متنازع ہے. صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم میں اس وقت آبادی کا وزن سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ 82%، جس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پنجاب کو پہنچتا ہے. دیگر صوبے جو ہیں وہ ریونیو جنریشن، رقبے اور پسماندگی جیسے عوامل کا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو کوٹا ہے وہ صوبائی تقسیم میں اس کو بڑھایا جائے. سندھ اور بلوچستان کے NFC کے تقاضے اپنی جگہ، لیکن KP کا اصرار ہے کہ جی 2018 سے قبائلی اضلاع جو ہیں وہ اس کے صوبے کا حصہ ہے، لیکن اس کا جو ہے جو فائنینشیل امپیکٹ ہے وہ ان کو نہیں مل رہا، یعنی کہ اس کا حصہ نہیں ان کو دیا جا رہا. اور یہی بات جو ہے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے اجاگر. لیکن انتظامی طور پر ان کو مشق تو کیا گیا جو NFC میں آرٹیکل 160 کے نیچے
NFC کا شیئر پورے صوبے میں تقسیم ہونا تھا تو وہ 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا تھا اور قبائلی اضلاع کو اپنا شیئر نہیں دیا جا رہا تھا. تو ہم نے وہاں پر یہ بات اٹھائی کہ یہ غیر آئینی ہے. تو جناب قومی مالیاتی کمیشن کا افتتاحی اجلاس جو ہے وہ نٹشل میں ابتدائے عشق ہے. اب اس کے طے ہونے کے لیے کئی کٹھن جو ہے منازل سے مراحل سے گزرنا ہے. معاملات کو سمجھنے کے لیے ہم نے زحمت دی مزمل اسلم صاحب کو، مشیر خزانہ ہیں خیبر پختونخوا. بہت بہت شکریہ مزمل صاحب. سب سے پہلے میں خیبر پختونخوا کے مسائل پر آتا ہوں. یہ جو ایک عمومی سمت ہے کہ وفاق کی خواہش ہے کہ جی اس کا جو ہے شیئر بڑھ جائے کسی طرح سے، اس کے پاس جو پیسوں کی کمی ہوتی کسی طرح سے دور ہو. اور سننے میں یہ ہے کہ جی پلاننگ کمیشن نے 2 پروپوزل دیے ہیں، سینیریو 1 اور سینیریو 2. اس میں ایک تو غالباً یہ ہے کہ اگر آپ BISP بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ اور ہائر ایجوکیشن کے پیسوں کو منہا کر کے جو پیسے بچیں اس کو آپ ڈیویزیبل پول میں ڈال دیں، اسی طرح سے بانٹ لیں پرانے فارمولے پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جی گلگت بلتستان، کشمیر، وار آن ٹیرر، اس کے اوپر جو پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کو مائنس کریں اور جو بچیں وہ آپ بانٹ لیں. اور اس کی کہنا یہ کہ جی 11 سے 12% جو ہے 2030 تک جو ہے ان کے اس پہ وسائل میں اضافہ ہو جائے گا. جی وہ جو پلاننگ کمیشن کی آپ جو تجویزوں کی بات بتا رہے ہیں تو وہ اکثر آج کل سوشل میڈیا میں چل رہا ہوتا ہے، وارن بفے کے بیسٹ 10 فائنینشیل آئیڈیاز اور یہ وہ. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اسی طریقے کا جو ہے نا پلاننگ کمیشن ہمارے احسن اقبال صاحب چلاتے ہیں تو وہ پاکستان کے وارن بفے بن کے جو ہے تجویز دے رہے ہیں. تو وہ ایک ان کی بڑی فیوریٹ تجویز تھی کہ سیو کرنے کے بعد جو بچے اسے خرچ کر لیں. عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ خرچ کرنے کے بعد جو آمدنی میں بچ جاتا ہے اس کو سیو کیا جاتا ہے. تو اب وہ وارن بفے تو وہی کھرب پتی ہے، وہ تو جو ہے سب بھی سیو کر لے گا تو اس کی جو ہے نا وہ خرچ کرنے کے لیے اس کا سمندر ہوگا. تو یہ احسن اقبال صاحب جو ہے یا پلاننگ کمیشن جو مشورے دے رہی ہے کبھی اس کے سٹریس ٹیسٹ بھی کر لیا کریں گے. ہر چیز کا سٹریس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا جو ہے معاملات جو ہے الٹا خراب ہوں گے، بگڑیں گے یا مشورے میں جان ہے کہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا انہوں نے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا آج سے 1 سال پہلے اڑان پاکستان کی تقریب بھی کی تھی، کتابیں بھی چھاپی تھی اور آپ نے اڑان کہاں گئی. ہاں تو انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 5 سالوں میں پاکستان کو $1 ٹریلین کی اکانومی اور 2047 میں $3 ٹریلین کی اکانومی. تو وہ اور ایکسپورٹ کے ٹارگیٹ، اور جب بند کمرے میں بیٹھ کے ایسے ہی خیالات آتے ہیں نا جب آپ گراؤنڈ میں نہ ہو، لوگوں سے نہ ملے. پلاننگ کمیشن پہ پھر ہم مزید کبھی بات کرتے ہیں. نہیں ایک چیز اس میں کلیئر کر دوں، اور جو NFC ہے نا وہ وفاقی وزیر خزانہ اور 4 صوبوں کی وزارت خزانہ کام کرتی ہے، اس میں کوئی اور ادارہ نہیں ہوتا. ہاں وفاقی وزیر خزانہ ان کا مشورہ مانگ سکتی ہے. تو اس میں براہ راست کوئی پلاننگ کمیشن کا اس عمل دخل نہیں ہے. یہ بھی میں کلیئر. لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک عمومی سمت یہی ہے، یہ ایک خواہش ہے وفاق کی کہ جناب اس کا شیئر ذرا سا بڑھے، اور جو ابھی ان کو 42.5 ملتے ہیں ان میں گزر بسر نہیں ہوتا ہے. تو اس پہ کوئی مطلب ہے کوئی تجاویز ہیں کہیں پہ آپ کو ہنٹ آئی ہے؟ دیکھیں وفاق کا گزر بسر نہیں ہوتا، اور اس وقت وفاق کا جو سب سے بڑا شیئر پنجاب کو جاتا ہے اور پنجاب میں حکومت وفاق کی ہے. تو اور اس وقت تو اس سال تو پنجاب کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ وفاق سے بھی 200 ارب زیادہ ہے ماشاءاللہ. جی تو وفاق کو چاہیے کہ پنجاب سے جو سب سے زیادہ فنڈ اپنی اس کو دیتے ہیں تو وہاں سے کچھ مانگ لیں، کچھ کر لیں، کیا پتہ کچھ حال بہتر ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ مستقبل میں یہ جو IPPs کی اور LNG کی ڈیلز ہیں جس میں ٹریلینز آف روپیز جو ہے نا ہمیں بھرنے پڑ رہے ہیں، اس کو بھی ذرا کیئرفلی کرافٹ کر لیں تو وہاں سے بھی اخراجات بچ سکتے ہیں. اچھا اب ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جی جو صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا چنک جو ہے وہ آبادی کا ہے، غالباً 82%، 82%. اچھا ظاہر ہے کہ غالب حصہ جو ہے پنجاب کو جاتا ہے. یہ کوئی پروپوزلز ہیں کہ اس فارمولے کو چینج کیا جائے کہ آبادی کی جگہ بلوچستان کہتے ہیں جی رقبے کو شامل کر لیں آپ، کوئی کہتے ہیں کہ جی جو ریونیو جنریشن اس کو شامل کر لیں، کوئی کہتے ہیں جی پسماندگی کے بھی ڈیولپمنٹ کے نام پہ دیا جائے. کوئی ایسا پروپوزل ہے؟ دیکھیں یہ 4 پروپوزل تو پہلے ہی 7ویں NFC میں ہیں. 82% پاپولیشن ہے، 10% ڈویژن کی میں بات کر رہا ہوں، ڈویژن کی کہ جناب اس کے تناسب کو بدلا جائے، آبادی کو کم کیا جائے. نہیں آج تو صرف دیکھیں وفاق اور صوبوں نے اپنی اپنی مالیاتی صورتحال پہ پریزنٹیشن دی اور خیبر پختونخوا نے ایک سٹیپ آگے گئے جو پریس ریلیز بھی آ چکی ہے
کہ یہ جو 7واں NFC بھی جو ہے وہ بھی غیر آئینی ہو چکا ہے، کیونکہ جب 25ویں ترمیم ہوئی تھی اور فاٹا خیبر پختونخوا کا حصہ بن گیا تھا تو آج 7 سال ہو گئے اس کو جو ہے مالیاتی NFC سے جو ہے اس کو پیسے نہیں مل رہے، جس پہ آج تمام صوبوں نے اس پہ ان پرنسپلی ایگری بھی کیا، انڈورس بھی کیا، اور وفاق نے بھی کیا، اور ایک اسپیشل کمیٹی بنے گی اور جو جنوری تک اس کا فیصلہ کرے گی کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے اس کا فائنینشلی بھی انضمام کرانا ہوگا۔ باقی سب نے اپنی اپنی مالیاتی پوزیشنز دی، اب آگے ورکنگ گروپس بنیں گے جس میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وفاق اور صوبے میں آیا شیئر بڑھنا چاہیے نہیں، اس میں تجاویز ہوں گی، کچھ اخراجات جو ابھی آپ نے پلاننگ کمیشن کی بات کی کہ اس کو ڈیوالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں BISP ہے، BISP ایک وفاق کا پروجیکٹ ہے، اگر وفاق افورڈ نہیں کر سکتا اس کو کم کر دے، صوبے کا تو وہ پروجیکٹ نہیں ہے نا کسی، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ اس طرح ہو، کیونکہ ان کا ایک اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے، سینسٹیوٹی ہے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کسی کو کہہ دیں گے۔ میں کیونکہ ٹائم وقت کم ہے ہمارے پاس، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کوئی تجویز آپ لوگ پش کریں گے کہ جو صوبوں کے درمیان وسائل تقسیم ہوتے ہیں اس میں پاپولیشن کے جو سیگمنٹ ہے اس کو کم کیا جائے، اس حصے کو کم کیا جائے، پاپولیشن پہ نہ کریں، ورنہ ہر صوبے کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی پاپولیشن بڑھا چڑھا کر بیان کرے۔ ڈاکٹر اشفاق نے اس پہ بڑا زبردست کام بھی کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے اس معاملے پہ۔ عامر بھائی بات یہ ہے کہ جب شروع کے NFC تھے آج سے 30-40 سال پہلے، تو اس میں صرف جو ہے پاپولیشن کو لیا جاتا تھا۔ پہلی دفعہ 2009 میں پاپولیشن کے ساتھ 4 ویریبل اور ایڈ ہو گئے، یہ جو پاورٹی اور یہ۔ اب 2025 میں میرے خیال سے صوبے کا جو ہے نا پاپولیشن ابھی 82 صرف اس وقت کم ہو سکتی ہے، اس میں اگر ہم اور ویریبل ایڈ کر دیں، کلائمیٹ ایڈ کر دیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایڈ کر دیں، واٹر کر دیں، سیکیورٹی کر دیں، تو وہ آٹومیٹکلی اس کا پورشن کم ہو جائے گا۔ تو کوریڈور تو پاور کہیں پہ سوچ رہے ہیں آپ لوگ، سوچ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ بعض اکانومسٹ کہتے ہیں دس از انیویٹیبل، بہت ضروری ہے کرنا۔ نہیں، ہم اس میں اوپن ہیں آئیڈیا میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ زمینی حقائق چینج ہو گئے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی جو آبادی بڑھائے گا اس کو زیادہ شیئر ملے گا؟ آبادی تو اب ہمیں کنٹرول کرنی ہے نا، کیونکہ پاکستان میں اب فوڈ سیکیورٹی کے بھی ایشو ہو رہے ہیں اور بھی مسائل آ رہے ہیں، تو ہم یہ 2.6% آبادی کی گروتھ کے ساتھ تو نہیں چل سکتے۔ تو اس میں لازمی سی بات ہے، اس میں تمام صوبے ان پٹ دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت پنجاب بینیفیشری ہے تو پنجاب اگر پاپولیشن کم بھی ہوتا ہے تو اس کے پاس اور ویریبل بھی ایسے جس سے وہ اپنا شیئر بڑھا سکتا ہے۔ تو ہمیں اس میں کھلے دماغ اور پاکستان کی سسٹینیبلٹی اور صوبوں کو بھی جو ہے ان کے وسائل میں بھی ڈینٹ نہ پڑے کہ ان کی سروس لیول ڈیلیوری میں افیکٹ آ جائے، تو ایک یہ بڑے بیلنس طریقے سے اس میں سیاست دیکھیں کریں گے نا تو کہیں نہیں پہنچیں گے۔ انشاءاللہ نمبر ورک کے ساتھ کام کریں گے، ڈیٹا ڈریون کام کریں گے، انفارم ڈیسیشن کریں گے تو پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا۔ جو پولرائزیشن ہے ہماری سیاست میں، اس میں آپ جو بات کریں کہ بڑا آبجیکٹو طریقے سے انصاف کے ساتھ معاملات ہیں، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہاں پہ صوبوں کا دیکھیں آج کی NFC میں، میں آپ حیران ہوں گے، آج کی NFC میں بالکل اے پولیٹیکل ماحول تھا اور بہت اچھے ماحول میں ہوا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، فاٹا کا اگر شیئر ہمیں ملتا ہے وہ والا تو دوسرے صوبوں کا کٹے گا، اور سب نے اس کو انڈورس کیا انکنڈیشنلی، تو یہ ایک خبر نہیں ہے آپ کے لیے۔ ہاں مثبت بات ہے۔ تو فاٹا کا کتنا امپیکٹ آئے گا آپ لوگوں کو؟ کتنے 100 ارب روپے کا آئے گا اگر مل جاتے ہیں وہ؟ دیکھیں ہماری کیلکولیشن ہے کہ ہمیں 340-50 ارب روپے ملنے چاہیے۔ وفاق آلریڈی ہمیں 145 دیتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جی وہ وفاق 140 اس کو جاری رکھے، کیونکہ جو پچھلے 78 سال کی نان ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ وہ ضروری ہے۔ تو یہ اب وہ جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے وہ الگ الگ جو ہمارے پروپوزل ہیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا 14.62 سے 20% کے قریب ہمارا شیئر ہو جانا چاہیے۔ اب وہ دیکھیں وہ کوشش کریں گے کم سے کم۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ بہت بہت شکریہ مزمل صاحب، آپ نے بڑی اہم باتیں بتائیں۔ ناظرین تو سر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان کے جو صف اول کے ماہر معیشت ہیں ان میں سے کئی کا یہ کہنا ہے کہ جی جو موجودہ NFC کا فارمولا ہے وہ وفاق کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دفاع کا خرچ نکال کر، قرضوں کی ادائیگی کر کے ان کے پاس پیسے بچتے ہی نہیں ہیں، تو اسے بدلنا جو ہے ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے۔ لیکن انتہائی معاملہ جو ہے یہ بہت حساس ہے،
اور صوبے کیس کے اوپر جو ہے راضی ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ان کو آئینی گارنٹی ہے کہ جی NFC کے فارمولے کو اوپر نیچے نہیں کیا جا سکتا. مطلب ہے کہ صوبے کو جو حق مل رہا ہے اس کو بڑھا تو سکتے ہیں، آپ اس کو کم نہیں کر سکتے. تو اس تلوار کی دھار پہ کیسے چل کے اس کو تبدیل کرتے ہیں، ایک بہت بڑا سوال ہے ہماری سیاست کا. اور کوشش یا دعا یہ کرنی چاہیے کہ جی ہم آہنگی سے، جیسے کہ ابھی مزمل صاحب بتا رہے تھے کہ جی بڑے اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی، تو یہ ماحول جو ہے آئندہ بھی قائم رہے، اور ایک کہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.